कैसे होगा? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले अल्लाह का जिसके हमें यहाँ जमा होने की तौफीक मिली है। अल्हम्दुलिल्लाह सूबा आंध्र प्रदेश के हमारे मोहम्मद भाई, इनके मेहनत से और जो भी साथी हैं वहाँ उनकी मेहनत से, और जहाँ पर इस वक्त मैं हूँ शहर अररिया बिहार में, यहाँ के ज़िम्मेदार आला की हिम्मत अफजाई से और हर मुमकिन उनकी मदद की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप तक कुछ सुनाने का काबिल हुआ हूँ। इस वक्त हमारे सामने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दाएं जानिब फज़ीलतुल शेख जनाब असरारुल हक आलियावी साहब मौजूद हैं। जो आप तकारीर सुनते हैं और उसमें जो एडिटिंग होती है उनकी ज़िम्मेदारी, सहाफ़त की ज़िम्मेदारी, दावा सेंटर की ज़िम्मेदारी संभाले हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी हर मुमकिन मदद की। अल्लाह ताला तमाम के तमाम लोगों को जज़ा खैर अता फरमाए। अब मैं बिला ताख़ीर अपना खिताब को शुरू करने जा रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह व नस्तगफिर व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال في موضع آخر والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم यग़फ़िरून। मोहतरम सामीन व सामियात, आज आपके सामने जिस मौजू पर मैं गुफ्तगू करने वाला हूँ वो है गुस्सा और उसके नुकसानात। अगर आप हमसे पूछें कि आपने सिर्फ जिक्र किया गुस्सा के नुकसानात, तो गुस्सा के कोई फायदे भी हैं क्या? हाँ, गुस्सा के फायदे तो हैं लेकिन बहुत कम। कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर हमें गुस्सा करना चाहिए और गुस्सा का फायदा भी होता है, लेकिन हम ऐसी जगहों पे गुस्सा नहीं करते। गुस्सा के ताल्लुक से जब हम सर्वे करते हैं तो पता चलता है कि अगर किसी आदमी से भी पूछा जाए कि गुस्सा करना कैसा है, तो कहते हैं गुस्सा करना सही नहीं है, गुस्सा नहीं करना चाहिए। हर आदमी का यही जवाब है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। लेकिन 99.9% आदमी गुस्सा में मुब्तला है। आम लोग भी हैं, खास लोग भी हैं, मौलवी साहब भी उसमें शामिल हैं,
جاہل لوگ بھی اس میں شامل ہیں، ہر کسی کو دیکھا جائے تو آج غصہ کی بیماری میں مبتلا ہے۔ غصہ کیا چیز ہے؟ غصہ ایک خطرناک زہریلے خنجر ہے جسے انسان خود اپنے ہی پیٹ میں بھونک لیتا ہے، گھسا لیتا ہے، اور اس کے بعد وہ زہر پورے جسم میں پھیل جاتی ہے۔ اس کے بعد انسان کو اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے کہ اس نقصان کو پوری کرتے کرتے بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ غصہ کیا چیز ہے؟ غصہ ایک خطرناک آگ ہے جو اگر بھڑک جائے اور اگر آپ اس آگ کو نہ بجھائیں تو آپ خود بھی جل جائیں گے اور سامنے والے کو بھی جلا کر آپ راکھ کر دیں گے۔ غصہ یہ چیز ہے۔ غصہ کیا چیز ہے؟ غصہ اگر آپ اس کو نہیں پیتے ہیں، غصے کا جو خطرناک زہریلا گھونٹ ہوتا ہے، اگر آپ اس کو نہیں پیتے ہیں، یعنی اگر اس کو ختم نہیں کرتے ہیں، تو یہ غصہ کا گھونٹ خود آپ کو پی جاتا ہے، آپ کی زندگی کو پی جاتا ہے۔ غصہ کیا چیز ہے؟ غصہ ایک ایسی خطرناک چیز ہے، غصہ ایک ایسی خطرناک بیماری ہے کہ اگر کسی خوبصورت جسم کو بھی لگ جائے، اچھے اخلاق مند انسان کو بھی لگ جائے، اچھے اچھے علماء کو لگ جائے، اچھے اچھے عہدے داروں کو لگ جائے، تو اس غصہ کی وجہ سے اللہ رب العالمین وقتی طور پر جب تک اس کا غصہ باقی ہے تب تک اللہ رب العالمین ان کی عزت کو چھین لیتا ہے، تب تک اس کی عزت کو اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ چھین لیتا ہے، اور اس عہدے اور اس منصب سے اس کو نیچے گرا دیتا ہے، کیونکہ وہ انسان عہدے کا لائق ہی نہیں، وہ انسان فیصلے کے قابل ہی نہیں۔ غصہ کیا چیز ہے؟ غصہ ایک ایسی خطرناک چیز ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے لیے خاص طور پر جو کسی عہدے پہ ہے، کسی منصب پہ ہے، کسی چیز کا مالک ہے، چاہے وہ گھر کا مالک ہو، چاہے وہ شہر کا مالک ہو، چاہے وہ قصبہ کا مالک ہو، گھر کی ساسو ماں ہو، گھر کے ابا جان ہو، گھر کا کوئی بھی فرد ہو، گاؤں شہر کا کہیں کا بھی ذمہ دار ہو، اس ذمہ داری سے اللہ رب العالمین اس وقت جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو ان کی ساری کی ساری اچھی جو صفت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اللہ رب العالمین اس کو ڈاؤن کر دیتا ہے، اس کی عزت کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حدیث میں؟ لا یحکم احد وهو غضبان، اگر آدمی غصے میں ہے، چلیے گھر کا مکھیا ہے، گھر کا سرپنچ ہے، گھر کا مالک ہے، گھر کا حاکم ہے، آپ اس کے پاس فیصلہ لے جاتے ہیں اور وہ آدمی کسی وجہ سے غصے میں ہے تو اس وقت اس لائق نہیں ہے کہ اس کے سامنے آپ اپنے مسئلے کو پیش کریں، آپ اپنے فیصلے کو پیش کریں، آپ اپنی مجبوری کو پیش کریں۔ اگر آپ نے پیش کر بھی دیا تو اللہ رب العالمین اور رب کے نبی جناب محمد رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس شخص کو یہ نصیحت کرتا ہے کہ وَهُوَ غضبان، آپ غصے کی حالت میں ہیں، آپ حاکم نہیں ہیں، کیونکہ آپ کے دماغ میں اس وقت شیطانی حرکات آ چکے ہیں، آپ فیصلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ فیصلہ وہ انسان کرتا ہے جن کے اندر اخلاق باقی رہتا ہے، جن کے اندر انصاف باقی رہتا ہے، جن کے اندر اچھی صفات باقی رہتی ہیں۔ پتہ چلا کہ جو انسان غصہ ہوتا ہے، جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے، جو انسان غصے میں رہتا ہے، اس وقت وہ انسان اپنے پاور سے، اپنی عزت سے، اپنے اخلاق سے نیچے گر جاتا ہے، بالکل نیچے گر جاتا ہے۔ غصہ کے کئی اقسام ہیں، ایک ہوتا ہے جائز غصہ، ایک ہوتا ہے حرام غصہ۔ جائز غصہ تو ہم کرتے ہی نہیں ہیں، جیسے جائز غصہ میں کوئی آدمی اگر جھوٹ بولتا ہے تو ہم اس کا ساتھ دے دیتے ہیں، اس وقت ہم کو غصہ نہیں آتا، ہمارا دوست ہے ہم اس کا ساتھ دے دیتے ہیں، ہم کو غصہ نہیں آتا ہے۔ بیٹا نماز نہیں پڑھتا ہے، ہم کو غصہ نہیں آتا، صبح صبح اٹھ کر دکان نہیں گیا، ہم کو غصہ آ جاتا ہے۔
صبح صبح دکان نہیں کھولا، ہم کو غصہ آ جاتا ہے. کھیتی باڑی میں کام کرنے کے لیے نہیں گیا، ہم کو غصہ نہیں آتا ہے. لیکن اگر وہ بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، اگر اچھا کام نہیں کرتا ہے، وہ گالیاں دیتا ہے، ایسے موقع پہ ہم کو غصہ نہیں آتا ہے. جبکہ ایسے موقع پر ہی ہم کو غصہ ہونا چاہیے، جائز غصہ. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ایسی چیز جو دنیا داری کی چیز ہے، جو دنیا میں ختم ہونے والی چیز ہے، ہم ایسی چیزوں پر خواہ ہم غصہ اتارتے ہیں. غصہ کرنے والوں کے 3 قسمیں ہیں. کتنے قسمیں ہیں؟ غصہ کرنے والوں کے 3 اقسام ہیں، 3 قسمیں ہیں. کتنے؟ 3 کائنڈس ہیں. ایک ایسا آدمی جو مکمل انسان ہے. وہ کیسا انسان ہے؟ جس کو غصہ اگر کوئی دلائے تو بہت دیر سے غصہ ہوتا ہے، اس کا غصہ جلدی ختم ہو جاتا ہے. یاد رکھیے، انسان کے کتنے قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں. ایک مکمل انسان، دوسرا آدھا انسان، اور تیسرا انسان ہی نہیں، انسان کے درجے سے نیچے گر جاتا ہے. پہلا انسان کون ہے؟ اپنے ماتحت میں کام کرنے والے غصہ دلائے، جلدی غصہ نہیں ہوتا ہے. گھر کی بہویں زیادہ ستائے، وہ ساسو ماں غصہ نہیں ہوتی ہے. گھر کا ذمہ دار اور کسی وجہ سے ان کو پریشانی بے چینی آئی، وہ جلدی غصہ نہیں ہوتا ہے، دیر سے غصہ آتا ہے، بہت دیر سے غصہ آتا ہے. اور جو غصہ جلدی ختم ہو جاتا ہے، جس انسان کے اندر غصہ جلدی ختم ہو جاتا ہے، وہ انسان کامل انسان ہے، مکمل انسان ہے، انسان کہلانے کا وہ حق رکھتا ہے. وہ کیسا انسان ہے کہ اسے دیر سے غصہ آتا ہے اور وہ غصہ جلدی ختم ہو جاتا ہے. وہ کیسا انسان ہے؟ اچھا انسان. دوسرا انسان ہے جس کو غصہ آتا ہے، دیر سے آتا ہے، کبھی کبھی جلدی غصہ آتا ہے، لیکن جاتا بہت دیر سے. ناکے پھلاتا ہے، غصہ سے کیا کرتا ہے؟ بڑی بڑی چیزوں کو نقصان پہنچا دیتا ہے، اور اس کے بعد میں پچھتاتا ہے. یہ آدھا انسان ہے جس کو غصہ تو آتا ہے لیکن بہت دیر سے غصہ جاتا ہے. ایک ایسا انسان ہے، یہ آدھا انسان ہے. ان کے اندر کم خوبی ہے، ان کے اندر اچھی صفت، ان کے اندر اچھی خوبیاں کم تعداد میں پائی جاتی ہے. ایک ایسا انسان جو انسان کے درجے سے نیچے گر جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ نیچے گر جاتا ہے، بالکل سب سے نیچے چلا جاتا ہے، یعنی بالکل بیکار کئی آدمی، وہ بالکل بیکار آدمی ہے، اس آدمی کہلانے کا لائق ہی نہیں ہے. جلدی غصہ آتا ہے اور اس کا غصہ ختم ہوتا ہی نہیں ہے. کسی سے جھگڑا ہو گیا، اس کا غصہ جاتا ہی نہیں ہے. کسی سے تو میں ہو گئی، وہ زندگی اس سے بات ہی کرتا نہیں. کسی سے تھوڑا مسئلہ پیدا ہو گیا، اس سے تجارت ختم کر لیتا ہے، ڈیل ختم کر لیتا ہے، اپنی نوکری کو چھوڑ دیتا ہے، نوکری سے نکال دیتا ہے. یعنی اس کا غصہ جو ہے نا، بالکل ناگ سانپ. کس کی طرح؟ ناگ سانپ کی طرح. جس کے دم میں مار دیجئے تو اس کا غصہ جب تک وہ نہیں کاٹے گا، جب تک وہ نہیں ڈسے گا، تب تک اس کا غصہ ختم ہی نہیں ہوتا ہے. یہ انسان کہلانے کا لائق ہی نہیں ہے، یہ انسان ہی نہیں ہے. میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، غصہ سے کبھی بھی فائدہ نہیں ہوتا ہے، غصہ سے ہمیشہ نقصان ہی ہوتا ہے. اگر آپ کو غصہ آتا ہے تو بہت آسان طریقہ، آپ کیا کیجئے؟ زیادہ غصہ آتا ہے اس جگہ سے ہٹ جائیے. زیادہ غصہ آتا ہے کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جائیے. زیادہ غصہ آتا ہے کچھ دیر کے لیے بیٹھ جائیے. زیادہ غصہ آتا ہے کچھ دیر کے لیے لیٹ جائیے، سو جائیے، چادر اوڑھ کے سو جائیے، بس غصہ ختم ہو جائے گا، آٹومیٹک ختم ہو جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے، غصہ ختم ہو جائے گا. اس کے بعد دیکھیے آپ کو کتنا اچھا لگے گا. نہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ جب ہم کو غصہ آتا ہے، تھوڑی دیر بیٹھنے کے بجائے ہم آگ پر بیٹھ کے خود کو جلا لیتے ہیں. تھوڑی دیر ٹھنڈ کمبل اوڑھنے کے بجائے، چادر اوڑھنے کے بجائے اپنے اوپر تیل ڈال لیتے ہیں، تیل چھڑک لیتے ہیں، پیٹرول ڈال لیتے ہیں، کراسین تیل ڈال لیتے ہیں، مٹی کا تیل ڈال لیتے ہیں، اور ڈالنے کے بعد آگ لگا لیتے ہیں. غصہ جب آتا ہے، آپ کو تھوڑی دیر لیٹنا چاہیے. آپ لیٹنے کے بجائے، تھوڑی دیر آرام کرنے کے بجائے ہمیشہ کے لیے لیٹ جاتے ہیں، ٹرین کے پٹری کے نیچے سو جاتے ہیں، ہمیشہ کے لیے لیٹ جاتے ہیں، یا کسی سامنے والے کو لیٹا دیتے ہیں. جب آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ غصہ کبھی بھی ہم کو فائدہ دینے والی چیز ہرگز نہیں ہے، بالکل ہرگز نہیں.
اگر غصہ آپ کو آتا ہے اور آپ نے غصے میں آ کر بہت بڑا نقصان کر دیا، آپ کے بچے آپ کا کچھ نقصان کر دیے، بیوی سے کچھ غلطی ہو گیا، آپ نے اس کو طلاق دے دیا، کیا کر دیا؟ آپ نے اس کو طلاق دے دیا، آپ کے بچوں کی زندگی خراب ہو گئی، کسی بہن کی زندگی خراب ہو گئی، کسی کی بیٹی کی زندگی خراب ہو گئی، کسی اسلام کی بیٹی کی جو ہے زندگی خراب ہو گئی، وہ غلط راستے میں چلی گئی، آپ غلط راستے پہ چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ بیٹھ جاتے، تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ صبر کر لیتے، تھوڑی دیر کے لیے آپ اگر اس جگہ سے ہٹ جاتے تو کتنا فائدہ ہوتا، زندگی آپ کی خوبصورت ہوتی، لیکن آپ نے صبر نہیں کیا، آپ غصہ ہو جاتے ہیں، غصے میں آپ نے طلاق دے دیا، بول دیا طلاق طلاق طلاق، نہ جانا ہزاروں طلاق آپ بول کے چھوڑ دیں، تو کیا فائدہ ہوا آپ کو؟ اس سے ذرہ برابر بھی فائدہ آپ کو نہیں ہوا۔ غصہ آیا، آپ اٹھائے اور اپنے موبائل کو پٹک دیے، تو غصے میں جو آپ نے موبائل کو پٹک دیا اور موبائل کو پھوڑ دیا، 20,000 30,000 40,000 50,000 کا موبائل آپ نے جو پھوڑ دیا، اٹھا کے پٹک دیا، تو آپ کو کون خرید کے دے گا؟ آپ کا ماموں خرید کے دے گا، جو شیطان ماموں آپ کا ساتھ مل کر آپ کو برباد کرنے میں تلا ہوا ہے، آپ کو نقصان پہنچانے کے فراق میں ہے کہ چلو اس کو غصہ دلاتے ہیں، گھر سے بیوی کو یہ نکال دے گا، موبائل کو پھوڑ دے گا، لیپ ٹاپ کو توڑ دے گا، گھر کے جو ہے پنکھے کو توڑ دے گا یا پنکھے سے لٹک جائے گا۔ آپ یہ جتنا نقصان کر رہے ہیں، آپ کے یہاں کوئی کام کر رہا ہے، آپ اس کو نکال دیتے ہیں، آپ کہیں کام کرتے ہیں، آپ خود چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تھوڑی دیر کوئی آپ کو غصہ دے آیا، دن بھر جو ہے کام کرنے کے بجائے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی کبھی مہینوں تک بیٹھ جاتے ہیں، ہم کو کام ہی نہیں کرنا، ہم کو فلانا جگہ کام ہی نہیں کرنا، ہم کو فلانا جگہ رہنا ہی نہیں ہے۔ آپ دن بھر، مہینے بھر، ہفتے بھر، سال بیٹھے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ بیٹھے رہتے ہیں، اور اللہ نے جو آپ کو قیمتی وقت دیے ہیں، آدھا گھنٹہ کوئی آپ سے جھگڑا کیا، 10 منٹ کوئی آپ سے جھگڑا کیا، لڑائی کیا، آپ کو غصہ دلایا، تو غصے کے بارے میں نے شروع میں کہا کہ غصہ جو ایک خطرناک زہریلا خنجر ہے، جو دشمن یعنی تھا، اس کے بجائے آپ نے خود اپنی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے اپنے خنجر کو پیٹ میں گھوپ دیا۔ نقصان کس کا ہوا؟ آپ کا ہوا نقصان۔ ہاں؟ کوئی تو آپ کو موبائل خرید کے نہیں دے گا فری میں، کوئی تو آپ کو لیپ ٹاپ خرید کے نہیں دے گا، کوئی تو آپ کے گھر کے چھت کو صحیح کر کے نہیں دے گا، آپ پھانسی پہ لٹک جاتے ہیں، پنکھے سے لٹک جاتے ہیں، آپ جو ہے آگ اپنے اوپر آگ لگا لیتے ہیں، آپ جو پٹری کے نیچے سو جاتے ہیں، آپ کے بچے یتیم ہو گئے، آپ کی بیوی در در کی ٹھوکریں کھانے لگی، ماں بیچارے دہاڑ مار کے رونے لگی، اور جو ہے آپ کی جو ہے نا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، اور آپ کا دماغ کا نس پھٹ گیا، لاکھوں روپیہ آپ خرچ کر رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں، آپ زندہ مردہ بن کر رہ گئے۔ نقصان کس کو ہوا؟ آپ کا ہوا۔ آپ کو ہارٹ اٹیک آ گیا اور آپ دنیا چھوڑ کر چلے گئے، آپ کے بچے در در کے ٹھوکرے کھا رہے ہیں، جس بچے کو آپ ماتھا چومتے تھے، جو بچی کو دیکھے بغیر آپ جیتے نہیں تھے، جس بچی کے لیے ہمیشہ آنکھ سے اوجھل ہوتے ہی آپ تڑپ تڑپ کر روتے تھے، تھوڑے بیمار ہونے کے بعد آپ ڈاکٹروں کے در پہ جاتے تھے، ڈاکٹروں پاس جا کر منتیں کرتے تھے، اللہ کے حضور میں دعا کرتے تھے، اور آپ کیا کرتے ہیں؟ تھوڑا سا غصہ آیا اور آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ خودکشی کر لیتے ہیں، نسیں کاٹ لیتے ہیں، پنکھے سے لٹک جاتے ہیں۔ بتائیے کہ اگر تھوڑا سا اگر آپ صبر کر لیتے، اگر تھوڑی سی آپ کے اندر صبر کا مادہ ہوتا، صبر کر لیتے، غصہ نہیں کرتے، تو یہ جو زہریلا خنجر جو شیطان کے پیٹ میں بھونکنا تھا، گھسا دینا تھا، اس کو بھگانا تھا، اپنے الٹا اپنے پیٹ میں گھوپ لیا اور اپنا نقصان کر لیا۔ بہت سارے لوگوں کو آج جو بیماری ہے، ٹینشن کی وجہ سے، ڈپریشن کا شکار ہے، غصہ کی وجہ سے، زیادہ غصہ کی وجہ سے وہ کہیں کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ گھر کے اندر جھگڑا، گھر کے باہر جھگڑا، کام میں جھگڑا، بغیر کام کے جھگڑا، کہیں بھی گیا جھگڑا ہی جھگڑا۔ کیوں؟ ان کے اندر غصہ زیادہ پایا جاتا ہے، جو انسانیت سے بالکل نیچے چلا جاتا ہے، اس انسان کو بالکل تباہ و برباد کر دیتا ہے، اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ آپ کو غصہ آتا ہے، آپ کہیں گے ہم کو غصہ آتا ہے، بھائی ہم کیا کریں؟ وہی طریقہ اپنائیے نا جو نبی کا طریقہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیچڑ پھینکا گیا، نبی کو تو غصہ آیا، لیکن کیا کرے؟ مسکرا دیے۔ نبی کے پچھلے حصے سے، پیچھے سے چادر کو زور سے کھینچا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چھالے پڑ گئے، چمڑیاں کالی کالے ہو گئے، لیکن اس کے باوجود جب مڑ کر دیکھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر
حضرت زید بن ثانیہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا کرنے لگے؟ اگر گالیاں دینے لگے، یہودی عالم تھا، اگر گالی دینے لگے، اے محمد تو دھوکے باز ہے، تیری قوم دھوکے باز ہے، گندی گندی گالیاں دیے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہوئے غصے کو قابو کر لیتے ہیں. اور غصے کو جب وہ قابو کر لیتے ہیں تو اس کے بعد فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بندہ ایک یہودی کا دشمن تھا، مسلمان کا دشمن تھا، رب کا دشمن تھا، نبی کا دشمن تھا، وہ مسلمان بن کر ایک اچھے تاثرات لے کر، ایک اچھے اخلاق مند کو دیکھ کر وہ مسلمان ہو جاتا ہے اور وہاں سے واپس چلا جاتا ہے. یہ فائدہ ہوتا ہے غصہ کا. غصہ آتا ہے، آپ کو غصہ دلاتا ہے. آپ جانتے ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر آیت نازل فرمائے کس کے تعلق سے؟ غصہ کے بارے میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ دلایا گیا ہے. کیا کیا گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ دلایا گیا ہے. کیسے غصہ دلایا گیا ہے؟ آج اگر کوئی اچھے مقام پر ہو، اچھے مرتبے پر ہو، اچھے عہدے پر ہو، اگر چھوٹا آدمی آ کر کچھ کہہ دیا تو بہت بوال کھڑا ہو جاتا ہے، بہت مشکل کھڑا ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل کہا. پاگل. آپ کسی پاگل کو بھی پاگل کہیے گا تو اٹھا کے پتھر مارے گا. کیا کہا؟ مجنون. یہ مجنون ہے. کیا کہا؟ دم بریدہ، اس کی تو اولاد ہی نہیں ٹکتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا؟ جادوگر کہا. نعوذ باللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے کہ پیر سے جو ہے خون بہ کر جوتیوں میں جم گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے تحاشا اتنا زیادہ ستایا کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اب بولتے ہیں کہ ہم کو غصہ دلاتا ہے مولوی صاحب، تو ہم کیا کریں؟ اچھا اب کیا کریں؟ وہی کیجئے نا. آپ نبی کی امت ہے نا، آپ نبی کی امت ہے تو آپ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. سورہ کہف کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے اس کے تعلق سے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو قوم نے ستایا ہے، بہت ستایا، آپ کو بے تحاشا ستایا، بے انتہا ستایا، ظلم کی ساری حدیں انہوں نے پار کر دی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واقع آپ کو غصہ آ رہا ہے، لیکن آپ اتنا نہ غصہ ہو جائیں، اپنے آپ کو اتنے نہ ہلکان کر لیں، اپنے آپ کو اتنا نہ پریشان کر لیں کہ کہیں آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نصیحت اللہ رب العالمین کر رہا کہ دیکھیے غصہ اچھی چیز نہیں ہے. آپ زیادہ ٹینشن لے لیں گے اور خود کو ہلاک کر لیں گے، اس سے کسی کو بھی فائدہ نہیں ہو سکتا. حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دی. نبی صلی اللہ علیہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک سوال آتا ہے کہ لوگوں کو غصہ کیوں آتا ہے؟ میں نے شروع میں کہا کہ جب انسان حق بات کا انکار کرتا ہے، جب انسان کسی اچھے انسان کی بات کو ٹھکرا دیتا ہے، جب وہ حق بات کو غلط کہہ کر وہاں سے نکل جاتا ہے، تب جا کر غصہ آتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک قوم کو نصیحت کی. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک قوم کو نصیحت کرتے رہے. قوم ماننے کے بجائے انکار کرتی رہی. قوم جو ہے ماننے کے بجائے قوم ستاتی رہی. حضرت نوح علیہ السلام کو بہت غصہ آیا اور کیا کہا؟ قال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اے پروردگار، یہ کافر کو بھی اس روئے زمین کے اندر زندہ نہیں چھوڑنا. مفسرین لکھتے ہیں دیار کا معنی ہوتا ہے احدا. کہا لا تترک علی وجہ الارض منہم احدا، یعنی زمین کے اوپر کسی کو بھی نہیں بخشنا. غصہ آیا. اس سے ایک چیز نوٹس کرنا ہے کہ کوئی نیک آدمی ہے آپ کے گاؤں میں، آپ کے شہر میں، آپ کے ساتھ رہنے والوں میں، اگر کوئی نیک آدمی ہے تو ان کو جلدی غصہ نہیں دلانا ہے. خدا نہ خواستہ وہ بد دعا کرنا شروع کر دیا تو مسئلہ پیچیدہ ہو جائے گا، مسئلہ پھنس جائے گا، آپ الجھن میں پھنس جائیں گے. ماں باپ کو غصہ نہیں دلانا ہے، اپنے سے بڑوں کو غصہ نہیں دلانا ہے. خامہ کا کسی کے اوپر ظلم کر کے اس کو بد دعا پر مجبور نہیں کرنا ہے. کیوں؟ جب انسان غصے میں ہوتا ہے نا تو وہ لعنت بھی کرتا ہے. جیسے آپ دیکھیں گے
کہ اگر کوئی بیٹا غلطی کیا، کوئی آپ کے ساتھ رہنے والا غلطی کیا، آپ کے انڈر میں رہنے والے کسی سے غلطی ہو گئی ہے، تو آپ کیا کر دیتے ہیں؟ بچوں سے غلطی ہو گئی ہے تو ماں باپ کیا کرتے ہیں، بڑے لوگ کیا کرتے ہیں؟ لعنت بھیجنا شروع کر دیتے ہیں۔ لعنت کتنی خطرناک چیز ہے جانتے ہیں؟ یہ مومن کی شان کے خلاف ہے۔ کوئی بھی مومن جو مومن ہوگا، جو پکا مسلمان ہوگا، وہ کبھی لعنت نہیں کرے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیس المؤمن لعانا، مومن کبھی بھی کسی پر لعنت نہیں کرتا۔ اسے ایک بات یہ سمجھیں کہ جب آپ غصے میں ہو، آپ کے بچے سے، آپ کے بیوی سے، آپ کے چھوٹوں سے، اگر کسی سے بھی اگر غلطی ہو جاتی ہے، تو اگر آپ مومن ہیں تو آپ کے لیے ہرگز یہ زیب نہیں دیتا ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ اچھے لوگوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ بڑے لوگوں کا طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس پر لعن طعن شروع کر دیں۔ آپ کے بچے سے غلطی ہو گئی ہے، آپ کہنا شروع کر دیتے ہیں، ماں کہنا شروع کر دیتی ہیں، باپ کہنا شروع کر دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہ تم پر اللہ کی لعنت ہو، تم مردود ہو، تم ملعون ہو، تم پر لعنت ہو، تم مر جاؤ۔ چاہے الفاظ کچھ بھی ہوں، لیکن جس پر اللہ کی رحمت سے دوری ہو، ایسے الفاظ کبھی نہ کریں۔ آپ بد دعا کر دیتے ہیں، کیا بد دعا کر دیتے ہیں؟ بچے کو لعنت کر دیتے ہیں، تم پر لعنت ہو، تم مر جانا، تو یہ ہو جانا، تو وہ ہو جانا، تو گھر سے نکل جانا، تو پیدا کیوں ہوا، لعنت کے الفاظ آپ استعمال کرتے ہیں، اور وہ بچہ مر گیا تو نقصان کس کو ہوا؟ آپ کو ہوا۔ تکلیف کس کو ہوگی؟ آپ کو ہوگی۔ زندگی بھر کون روئے گا؟ آپ روئیں گے۔ تو یہ وہ خنجر ہے جسے آپ اپنے پیٹ کے اندر بھونک لیتے ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا میں ہوشیار بن رہا ہوں، میں بڑا ہوشیار ہوں۔ نہیں، تو پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ آیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ستایا، اور بہت زیادہ ستانے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں پہنچ گئے تھے کہ نہ جانے کیا کیا ہو جائے، نہ جانے کون سی غلطی ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ نہیں، آپ کو اپنے آپ کو ہلاک نہیں کرنا ہے۔ اور کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر؟ دوسری جگہ فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِينُ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی غصہ دلا دیا، اگر آپ کو غصہ آ گیا، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اور غصے میں آپ کا سینہ بالکل تنگ ہو رہا ہے، آپ سوچتے ہیں کہ اب میں مر جاؤں، کب مر جاؤں، اب جینا حرام ہے، یہ زندگی میری برباد ہو گئی، زمین ہمارے لیے تنگ ہو گئی ہے، تو ایسے موقع پر کیا کرنا آپ کو؟ فسبح بحمد ربک، رب کی تسبیح بیان کریں، رب کا ذکر بیان کریں، کیونکہ جب آپ رب کا ذکر بیان کریں گے، جب تسبیح تحلیل کریں گے اور اچھے لوگوں میں جا کر بیٹھ جائیں، کیا کہا؟ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، جو اچھے لوگ ہیں رب کے سجدے کرنے والوں میں سے بن جاؤ۔ کیا مطلب ہوا؟ اچھے لوگوں میں چلے جائیں، اچھے لوگ آپ کو اچھی نصیحت کرے گا، آپ کو اچھی نصیحت غصہ آیا ہے تھوڑی دیر کے لیے، اگرچہ آپ کو مشکل معاملے حل کرنے میں آپ کو مشکلات پیش آ رہے ہیں، تو تھوڑی دیر کے لیے آپ صبر کر لیجئے، آپ کی زندگی میں اجالا آنے والا ہے۔ لیکن اگر اسی جگہ پہ اگر آپ برے لوگوں کے پاس چلے جائیں گے تو آپ کو الٹا سمجھائے گا، غصے پہ غصہ دلائے گا، اور آپ کا غصہ آپ کو غصہ بنا کے چھوڑ دے گا، آپ کی زندگی کو خراب کر کے چھوڑ دے گا۔ اس لیے اللہ رب نے کتنا بہترین انداز میں فرمایا وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اچھے لوگوں کے پاس بیٹھ جائیے، اچھے لوگوں میں شامل ہو جائیے، سجدے کرنے والوں کے بیچ میں جائیے، وہ آپ کو اچھی نصیحت کرے گا، جتنا آپ روتے تھے اس سے زیادہ آپ مسکرا کے وہاں سے واپس آئیں گے۔ کوئی گیا آپ کے پاس، ارے میری بیوی تو بہت ستا رہی ہے، بہت خراب ہے، کیا کروں میں، طلاق دے دوں؟ تو جو دیوان آدمی ہوگا، جن کے پاس عقل کی کمی ہوگی، جو اللہ اور اللہ کے رسول سے اس کو کوئی واسطہ نہیں ہوگا، وہ کہے گا ہاں طلاق دے دو جی، ایسے دھیری آ جائیں گی، بہت سارے بیوی آ جائیں گی، طلاق دے دو، کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن آپ اچھے انسان کے پاس جائیں گے تو کہیں گے یہ کسی کی بیٹی ہے، یہ کسی کی بہو ہے، یہ تمہاری زندگی میں آئی ہے، یہ ساری زندگی کو قربان کر کے تمہارے قدموں میں آئی ہے، اسے طلاق مت دو۔ ماں، ہاں میری ماں مجھے ستا رہی ہے، اچھا ماں ستا، اچھا پیر پہ کھڑے ہو گئے نا بھائی، نکل جاؤ گھر سے، کوئی بات نہیں، نکل جاؤ۔ یہ برے لوگ آپ کو ایسی نصیحت کریں گے، لیکن آپ اچھے انسان کے پاس جائیں گے تو کہیں گے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، واپس جاؤ۔
واپس جاؤ اور ماں سے معافی مانگو. غلطی ماں کی نہیں ہے, تمہاری غلطی ہے. باپ کی نہیں ہے, تمہاری غلطی ہے. کیا جب اچھے لوگوں کے پاس جائیں گے تو آپ کو غصہ نہیں دلائے گا, بلکہ آپ کے غصے کو ختم کر کے وہاں سے واپس بھیجے گا. کیا وعبد ربک حتی یاتیک الیقین, اور رب کی عبادت کیجیے. اور کیا کہا کہ جو لوگ غصہ ہوتے ہیں ان کے اندر جو ایک مومن ہونے کی صفت ہوتی ہے, ایک اچھے لوگوں کی صفت ہوتی ہے, وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. لیکن اگر کوئی آدمی غصہ نہیں ہوتا ہے اور غصہ ہو بھی جائے تو جلدی سے اس کو معاف کر دیتا ہے, اس کو ختم کر دیتا ہے, تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے. جب محبت کا لفظ آئے تو بہت اس کے اندر بہت معنی ہے. یعنی اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ جو کچھ بھی مانگے وہ دے گا, لیکن اگر کسی سے بغض ہو جائے, نفرت ہو جائے, تو آپ جو ہے کیا کہتے ہیں کیلے کا چھلکا بھی اس سے مانگیں گے تو وہ نہیں دے گا آپ کو, بولے گا میں کہیں اور پھینک دوں گا, آپ کو نہیں دوں گا, میں کیوں دوں آپ کو. لیکن اگر محبت ہو جائے, اس پر سب سے بڑی بات ہے کہ رب کو آپ سے محبت ہو جائے, اتنی خوشی کی بات ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کو غصہ آتا ہے لیکن غصہ کو وہ دبا لیتے ہیں, کیا کرتے ہیں, غصہ کو ختم کر لیتے ہیں, ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. کیا مولوی صاحب کیا کہا؟ مومن کی صفت بتایا ہے, ایک صفت بتایا. کیا صفت بتایا؟ کہا کہ ان کے پاس اگر پیسہ کم ہو تو بھی خرچہ کریں گے, خوشحالی میں ہے تو بھی خرچہ کریں گے. ایک مومن کی صفت بتا رہا ہے. کس کی صفت بتا رہا ہے؟ کہ مومن کے اندر یہ صفت, اگر ان کے پاس نہ ہو, تھوڑا بہت ہوگی تو اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے, اگر زیادہ ہو تو بھی خرچ کریں گے, اور اگر کبھی ان کو غصہ آ جائے والکاظمین الغیظ, وہ غصہ کو ہضم کرتے ہیں یعنی دباتے ہیں, اس کو چھپاتے ہیں. والعافین عن الناس, اگر سامنے والے کسی سے اگر کچھ غلطی ہو جائے, اس کی وجہ سے آپ کو غصہ آ گیا, کس کی وجہ سے غصہ آ گیا, اس کی وجہ سے آپ کو غصہ آ گیا اور آپ نے اس کو معاف کر دیا, تو پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے واللہ یحب المحسنین, اللہ ایسے لوگوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے. یہ مومن کی صفت ہے. حسین بن علی, علی بن حسین یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے, ان کی لونڈی پانی لے کر آتی ہے, گرم پانی, اور ان کے اوپر گر جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے کے اوپر پانی گر جاتا ہے, گرم پانی گر جاتا ہے, اور حضرت علی یعنی جو علی بن حسین حضرت علی کے پوتے, علی سر اٹھا کر دیکھتے ہیں, جب ہی اٹھانا تھا لونڈی کیا بولتی ہے والکاظمین الغیظ, والکاظمین الغیظ. ایک یہاں پر پوائنٹ کی بات ہے کہ ایک لونڈی گھر میں کام کرنے والی ہے, ان کو بھی قرآن کی آیت یاد ہے, ان کو بھی دلیل یاد ہے. اور آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ارے نعوذ باللہ دلیل دینا تو شیطان کا کام ہے. ارے دلیل سے ہی تو آپ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا, دلیل ہم جب قرآن سے سمجھائیں گے, حدیث سے سمجھائیں گے, تبھی نا آپ کا غصہ ختم ہوگا, ٹھنڈا ہوگا, جھگڑا ختم ہوگا. تو کیا جب سر اٹھا کر دیکھے تو لونڈی نے فوراً کہا کہ مومن کی یہ صفت ہے کہ والکاظمین الغیظ, وہ غصہ نہیں کرتے, غصے کو دبا لیتے. اس کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے قسم تو گئی جی, میں غصہ کو قابو کر لیا, ٹھیک ہے غصے کو کنٹرول کر لیا. اس لونڈی نے پھر کہا مومن کی صفت صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ غصے کو آپ نے دبا لیا, والعافین عن الناس, اللہ رب العالمین مومن کی ایک صفت یہ بھی بتا رہا ہے کہ لوگوں کو معاف کر دے. اس لونڈی پر اللہ رب العالمین ہزاروں رحمت نازل کرے. اس لونڈی نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے مومن کی صفت بتائی ہے کہ والعافین عن الناس, وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. دوسری صفت, آپ بھی اپنے اندر یہ صفت پیدا کیجئے اگر آپ مومن بننا چاہتے ہیں. لیکن پتہ نہیں پھر بھی کیوں غصہ ہو جاتے ہیں. واللہ یحب المحسنین, اس لونڈی نے پھر کہا واللہ یحب المحسنین, مومن کی ایک صفت اور ہے. کہا کیا؟
वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वाले से मोहब्बत करता है। उस लोंडी का इशारा ये था कि मैं लोंडी हूँ, मुझे आजाद कर दिया जाए। तो अली ने कहा कि ठीक है जाओ, मैंने अल्लाह के रास्ते में मैंने तुमको आजाद कर दिया, आज से तुम बिल्कुल आजाद हो। गुस्सा, हर जगह पे आपको नुकसान होता है गुस्सा से। आप ऐसी जिंदगी गुजारें कि आप आसान, अपने आप को आसान बनाएं, सहल बनाएं, आसान बनाएं, नॉर्मल इंसान बनाएं। आप देखेंगे कि बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि बच्चे बाप से डरते हैं, उससे बात ही जिंदगी में नहीं करते हैं। दिल के अंदर कुड़न रहती है और वो डर के मारे बाप से वो इजहार भी नहीं करता। बीवी चाहे जितना बड़ा नुकसान हो जाए, वो शोहर को डर से कुछ भी नहीं कहती है, उससे नुकसान आप ही को होता है। डर के मारे अगर मैं बोलूंगा तो न जाने कितना बवाल खड़ा हो जाए, गुस्से में न जाने क्या हो जाएगा। आप घर से बाहर गए, कोई बच्चे का हादसा हो गया, नुकसान हो गया, बीवी डर से आपको नहीं बोलती है, बच्चे का इंतकाल हो गया, डर के मारे और नहीं बोलती है बेचारी। कभी कभी तो वो घर से भागी जाती है और उसके बच्चे के साथ वो खुद भी खुदकुशी कर लेती है। क्यों? इसलिए कि आपके गुस्सा ने उस बेचारी को, उस बच्चे को, उस बहन को, उस बेटी को मजबूर किया खुदकुशी करने के लिए। अपने आप को आसान बना के रखे, ऐसा ना बना के रखे कि लोग आपसे सलाम करते हुए डरे। ऐसा नहीं, आप बड़े हैं, आप उसी कुर्सी में बैठते हैं तो क्या आपकी इज्जत चली जाती है? आप बड़े हैं तो क्या नरम लहजे में बात करते हैं, आप गुस्सा नहीं करते हैं तो क्या आपकी इज्जत चली जाती है? नहीं, इज्जत और बढ़ जाती है इज्जत। तो ऐसे लोग माशरे में मिलते हैं जो बहुत सख्त होते हैं, बहुत सख्त और बहुत बड़ा हिम्मत वाला। थोड़ी थोड़ी गलती में, थोड़ी थोड़ी सी गलती में क्या करते हैं हम? मार दिए, काट दिए, कत्ल कर दिए, बदला लेने पर तुल गए। हम सोचते हम बहुत बड़े बहादुर। नहीं, अपने आप को आसान बनाएं। क्या करें? अपने आप को आसान बनाएं। जब अपने आप को आसान नहीं बनाते हैं, नॉर्मल इंसान बनाकर जिंदगी नहीं गुजारते हैं, सिर्फ गुस्सा ही गुस्सा करते हैं, तो कोई भी बंदा आपसे किसी चीज का डील करते हुए डरता है और आपको नुकसान हो जाता है। आपके गुस्सा की वजह से बहुत सारा आदमी झूठ बोलने पर मजबूर हो जाता है और आपके कानों में सच्ची बातें नहीं पहुंचती हैं। अगर पहुंचती हैं, वही बातें पहुंचती हैं जिससे आपको गुस्सा ना आए, अगरचे वो बात गुनाह की हो, गलत बात हो, लेकिन झूठी बातें लोग आपके कानों तक पहुंचाते हैं क्योंकि लोगों को आपसे डर लगता है कि जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। डर लगता है, हक बात नहीं पहुंचाते हैं। आपसे कुछ नुकसान हो गया, आप किसी जो है बड़े जो है फैक्ट्री में काम करते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में काम करते हैं, आपसे कुछ हादसा हो गया तो आप मालिक को डर से इसलिए नहीं बताते हैं कि आपको निकाल देगा, डर से नहीं बताते हैं। तो मालिक आप हैं और आप समुंदर के मानिंद हैं। आपको गुस्सा नहीं होना चाहिए, हर चीज को आपको हजम करने का मादा होना चाहिए। तो आपने उस बंदे को झूठ बोलने पर मजबूर किया क्योंकि आप गुस्सा हो जाएंगे, इसलिए आपसे डर के मारे हक बात नहीं कर रहा। हमेशा झूठ, बीवी आपसे झूठ बोलेगी, बच्चे भी आपसे झूठ बोलेंगे, हर इंसान दुनिया का जो आपसे जुड़ा हुआ है वो आपसे झूठ ही बोलेगा क्योंकि आपको गुस्सा आ जाता है ना। अब गुस्सा आ जाता है, डर के मारे मैं कैसे बोलूं आपको? नहीं बोलूंगा, मैं इसको दबा लेता हूं। तो मैंने झूठा बना जो मैं, किसकी वजह से? आपकी वजह से। क्यों? आपको गुस्सा आ जाता है। अगर आप गुस्सा नहीं होते, अगर मोमिन की तरह आप गुस्से को दबा लेते, माफ कर देते, एक एहसान कर देते माफ करके, तो आप तक झूठ बात नहीं पहुंचती बल्कि सिर्फ सच्ची बातें ही आप तक पहुंचती। आप देखते हैं ना, कुछ दुकान वाले ऐसे होते हैं, कुछ कारोबार करने वाले ऐसे होते हैं जो बिल्कुल इट इज नेवर, नीड टू नेवर, ये कभी होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए कि नुकसान हो, घाटे में हो, किसी भी तिजारत में, किसी भी बिजनेस में। कुछ लोगों का आप ऐसा देखेंगे कि दुकान में जाइए तो हमेशा उनका टेम्परेचर रहता ना बहुत हाई रहता है, चाहे गर्मी का मौसम हो या ठंडे का मौसम। उसका टेम्परेचर जो है ना, लगेगा कि उंगली टच हुए तो आपको करंट लग जाएगा। बहुत हाई पावर, यानी जो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो पावरफुल करंट जो होता है ना, उससे भी ज्यादा इनके पास वोल्टेज आता है। दुकान में जाइए, उसको अच्छी चीज बोलिए तो भी उनको गुस्सा आ जाता है, एकदम गुस्सा आएगा तुरंत। बोलिए भाई इसकी कीमत कितनी चीज है, भाई आपको लेना है कि नहीं लेना, अजीब बात है, गुस्सा आ जाता है।
भाई अगर ये चीज अगर अच्छी नहीं हो, मतलब ब्रांडिंग ना हो, तो मैं इस चीज को नहीं लूंगा, मैं दूसरी चीज आपसे, क्या बात है, मैं ब्रांडेड चीज नहीं रखता हूँ क्या? चलो भाई अब जाइए, आप जा सकते हैं, आप जा सकते हैं। हमेशा गुस्सा, कारोबार में गुस्सा, जिंदगी के हर मोड़ पे गुस्सा। और उस गुस्से का फायदा आपको सिर्फ इतना होगा कि आपके दुकान में सिर्फ दो ही शख्स नजर आ जाए। कितने लोग नजर आएंगे? कौन कौन नजर आएंगे? एक आप नजर आएंगे और आपका गुस्सा नजर आएगा, और कोई नजर नहीं आएगा। कितना फायदा होगा आपको कि कुछ दिन के बाद आप जो ज्यादा गुस्सा करते हैं ना, अपने आप को पावरफुल दिखाते हैं कि आपकी इज्जत बहुत है, तो आपने जो लाखों रुपया खड़ा कहते हैं, लाखों रुपया लगाकर जो आपने दुकान खड़ा किया या किसी भी तिजारत को, बिजनेस को आपने इन्वेस्ट किया उसमें, तो आपको इतना बड़ा फायदा होगा कि कुछ दिनों के बाद सिर्फ दो ही चीजें नजर आएंगी, एक आप नजर आएंगे और आपका गुस्सा, उसके अलावा कोई नजर नहीं आएगा। घर में ज्यादा गुस्सा करने की वजह से बीवी मैके चली जाएगी, बच्चे भी चले जाएंगे, और माँ बाप भी आपको छोड़कर चले जाएंगे, तो सिर्फ दो ही चीज नजर आएंगे। कितनी चीजें नजर आएंगे? दो ही चीज, आप और आपका गुस्सा। उसके बाद घर में कोई नहीं रहेगा, कोई नजर नहीं आएगा। इसलिए गुस्सा को आप दबाएं। गुस्सा को अगर आप दबाएंगे तो उससे बहुत फायदा होगा। आप कहेंगे कि भाई हमको गुस्सा कुछ लोग दिलाते हैं, तो उसके लिए भी इलाज है। मैंने पहले ही आपको बताया कि किस तरह ज़ैद बिन सौना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गुस्सा दिलाए और फिर मुसलमान हो गए। दूसरा वाक़या आपको सुनाता हूँ। हज़रत माअन बिन ज़ायदा अरब के अंदर एक बहुत बेहतरीन शख्स, बहुत ही नरम दिल, बहुत ही इंसाफ करने वाला, अरब के अंदर मशहूर था कि इनको कभी गुस्सा आता ही नहीं है। इनको कभी गुस्सा नहीं आता ही नहीं है। एक शख्स कहा कि मैं अगर गुस्सा दिला दूं तो मुझे क्या इनाम मिलेगा? बहुत सारे लोग होते हैं ना, किसी को गुस्सा दिलाने की कसम खाते हैं। गलत बात है, किसी को गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। हैं? आपकी गुस्सा की वजह से कोई खुदकुशी कर लेगा, कोई घर छोड़ देगा, कोई नसें काट लेगा, कोई और कुछ नुकसान कर लेगा, तो आपको जो है किसी को गुस्सा नहीं दिलाना है, ऐसे वादे नहीं करने हैं। क्या कहा? हज़रत माअन बिन ज़ायदा के पास एक आदमी गया और कहा कि अरे भाई, आप बहुत बड़े आदमी बन गए हैं, आप बहुत बड़े, आप तो गरीब आदमी थे, आप तो कंगाल आदमी थे, आपके जिस्म में तो कपड़े भी नहीं थे, आपके पास कुछ भी नहीं था, और आप आज बड़े इंसान बन गए हैं। यानी बेअदबी से बात। कैसे बात किया? बेअदबी से बात किया और कहा कि कोई बात नहीं है, आपको मैं सलाम तक भी नहीं करता। यानी गंदे गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए और कहा कि आप बहुत बड़े आदमी हो सकते हैं, मैं आपको सलाम तक नहीं करता। गुस्सा दिलाने के बाद मतलब ऐसे अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए कि जिससे गुस्साए इंसान भड़क जाए और कुछ गलत करने पर मजबूर हो जाए, भड़काने लगा। उसके बाद कहा कि ठीक है, आप जो कुछ भी कर रहे हैं सही है, मैं गरीब था, मैं इस लायक नहीं हूं कि आप मुझे सलाम करें। अगर आप सलाम करें तो आपको सवाब मिलेगा, नेकी मिलेगी, नहीं करेंगे तो सवाब नहीं मिलेगा, नेकी नहीं मिलेगी। कोई बात नहीं, आप मुझे सलाम मत कीजिए। उसके बाद जब देखा कि गुस्सा नहीं दिला सका, तो कहा कि मैं आपके मुल्क में नहीं रहूंगा, आप खराब आदमी, बहुत बुरे इंसान है, मैं यहाँ से ये गांव छोड़ के मैं जा रहा हूँ। ठीक है भाई, आप अगर रहिएगा तो आपको फायदा होगा, अगर नहीं रहिएगा तो मेरा क्या नुकसान है, आप जा सकते हैं। किसी पर बस नहीं, हाँ मैं जा रहा हूँ ना, आपके यहाँ मैं रहता था, मेरे सफर के लिए जितना भी खर्चा वो सब दीजिए आप। अजीब आदमी है, वो गाली भी दे रहा है और जा रहा छोड़ के, तो वो भी कहा खर्चा भी दीजिए। कहा ठीक है भाई, 1000 दिनार इसको दे दिया जाए। कहा क्या बखील जैसा काम करते हैं आप, 1000 दिनार में क्या होगा? क्या ठीक है भाई, इसको और दे दिया जाए। इस तरह करते करते उनको तकरीबन 3000 दिनार दिया गया, 3000 रुपये दिनार दिया गया उसको। और उसके बाद वो बंदा जाने लगा। उसके बाद क्या कहा, जाते हुए क्या कहा? मैंने कहा था कि अगर आप थोड़ी देर के लिए गुस्सा को दबा लेते हैं तो उससे फायदा ही फायदा है, नुकसान नहीं है। उस बंदे ने एक शेर का बहुत लंबे अशार पढ़े उसने, उसमें से एक दो टुकड़ा मैं आपको बताऊंगा। कहा सालतुल्लाह युब्तिका दहरा, सालतुल्लाह अन युब्तिका दहरा व फज़्लु नज़ाका कल बहरिल गदीर। सुभान अल्लाह। कहा कि मैं रब से दुआ करता हूँ, मैं रब से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको लंबी जिंदगी अता फरमाए। पहले गाली दिया, उसके बाद जब गुस्सा नहीं हुए माअन बिन ज़ायदा, तो क्या कहा? उनको क्या दुआएं दे रहा? अभी जो इंसान पहले गालियां दे रहा था, अब वो क्या दुआ दे रहा? सालतुल्लाह अन युब्तिका दहरा व फज़्लु नज़ाका कल बहरिल गदीर। कहा कि आप तो खर्चा करने में
آپ کا دل تو بالکل بحر الغدیر، سمندر سے بھی زیادہ بڑا، سمندر سے زیادہ گہرا. اور کیا کہا؟ کفا منک الجود والاحسان حقا فما لک فی البریۃ من نذیر. کیا کہا؟ کہا کہ آپ کی جو سخاوت ہے، آپ کا جو احسان ہے، یہ بہت بڑے احسان ہے. فما لک فی البریۃ من نذیر، آپ کے جیسے خوبصورت، آپ کے جیسے اچھے انسان، آپ کے جیسے اخلاق مت انسان دنیا میں پایا نہیں جاتا ہے. وہی انسان ہے جو آیا تھا غصہ دلانے کے لیے. اللہ رب العالمین مومن کی صفت بتاتے ہوئے فرماتا ہے والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون. مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ کبھی گندی گالی نہیں دیتے ہیں، کبھی فحش الفاظ استعمال نہیں کرتے ہیں، نہ وہ خود غصہ ہوتے ہیں، نہ کسی کو غصہ دلاتے ہیں. لیکن جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو معاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، غصہ کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، کسی کو غصہ دلانے کی کوشش بالکل ہی نہیں کرتے. مومن کی شان ہے، مومن کی صفت ہے غصہ. یہ ہمیشہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے. غصہ اگر آپ نہیں کرتے ہیں، صرف 2 حدیثیں آپ کو سنا کر میں جو ہے نا آپ کو یہ کروں گا، یہی سے میں اپنی تقریر کو ختم کروں گا انشاءاللہ. ہاں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کظم غیظا وهو قادر على ان ينقذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامه حتى يغيره. حدیث بہت اچھی حدیث ہے، بہت اچھی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا کہ من کظم غیظا وهو قادر على ان ينقذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامه حتى يخيره من الحور العين ما شاء. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ غصہ کو قابو کر لیتا ہے، غصہ کو دبا لیتا ہے، قیامت کے دن کیسے غصہ کو، آپ ایسا جھگڑا جب ہوتا ہے نا تو اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ بہت دنوں کے بعد معاف کر دیتے ہیں، بولتے ہیں میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. نہیں، غلط بات. ارے جس وقت آپ کو غصہ آیا اسی وقت آپ کو معاف کرنا ہے، اسی وقت غصہ کو دبانا ہے. جھگڑا ختم ہونے کے بعد، کسی کی گردن کاٹنے کے بعد اور مسئلے آگے بڑھنے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اب اس غصہ کو دبا رہا ہوں، یہ کون سا طریقہ ہے؟ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَىٰ يُنْقِذَهُ. آپ کسی کا بدلہ لے سکتے تھے، کسی کو قتل کر سکتے تھے، کسی کی گردن دبا سکتے تھے، اس کے باوجود آپ نے اس کو معاف کر دیا. قیامت کے دن اللہ رب العالمین سارے مخلوق کے سامنے بلائے گا اور کہے گا اے حورین میں سے جسے چاہے پسند کر لو، کیونکہ تم کو غصہ آیا تھا اور تم نے جو دبا لیا تھا نا، اس کے بدلے میں یہ بہت بڑا انعام میں تم کو دینا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ انا زعیم ببیت فی ربض الجنۃ لمن ترک المراء وان کان محقا. آپ حق پر ہیں، آپ کا غصہ ہونا جائز ہے، لیکن اس کے باوجود آپ غصہ نہیں کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت میں ایک خوبصورت جگہ میں اسے عطا فرماؤں گا جو بری چیز غصہ کو چھوڑ دے گا. انا زعیم ببیت فی ربض الجنۃ من ترک المراء وان کان محقا. حق پر ہیں آپ، غصہ آپ کو آنا چاہیے لیکن پھر بھی غصہ نہیں کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ ان کو جنت کی ایک خوبصورت پیاری، جنت کی خوبصورت جگہ آپ کو عطا کی جائے گی. آخر میں ایک شعر کہہ کر، عائش تو بہت ہے اور کچھ سنانے کا، لیکن نماز کا وقت ہو رہا ہے یہاں پر. شاعر کہتا ہے ان کو آتا ہے میرے پیار پہ غصہ. شاعر کیا کہتا ہے؟ ان کو آتا ہے میرے پیار پہ غصہ. بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی میں فلاں سے نرمی سے بات کرتا ہوں لیکن پھر بھی وہ غصہ ہوتا ہے. بیوی کہتی ہے کیا کرے گی آپ کے ساتھ، کیسے بات کرے، بولیے ہمیشہ آپ غصہ ہی کرتے ہیں. کبھی جو ہے ناک پہ غصہ، کبھی جو ہے سر پہ غصہ، ہمیشہ غصہ ہی غصہ. آپ کی زندگی میں غصہ کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں کیا؟ تو اس شاعر کہتا ہے ان کو آتا ہے میرے پیار پہ غصہ، ان کو آتا ہے میرے پیار پہ غصہ، ہمیں ان کے غصے پہ پیار آتا ہے. یعنی کوئی کتنا بھی غصہ ہو جائے، آپ مثلے پھول کے بن جائے. جو خوبصورت پھول ہوتا ہے نا، پھول جو خوبصورت خوشبودار پھول ہوتا ہے، میں نے اس سے پہلے بھی شاید کہا تھا کہ آپ اس طرح بن جائے. پھول کو لے کر ہاتھ میں رگڑیے، خوشبو آئے گی. چلیے پیر میں رگڑیے، خوشبو آئے گی. اس کی صفت یہ ہے کہ اس میں خوشبو ہی آئے گی. اسی طرح مومن کی صفت یہ ہے کہ چاہے ان کو جتنا بھی غصہ دلا جائے، ان کے اندر یہ صفت ہے کہ وہ غصہ نہیں ہوں گے، وہ نرم لہجہ اپناتے جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
یہودی علماء آتے تھے، اسلام قبول کرتے تھے اور نبی کو غصہ صرف اس لیے دلاتے تھے کہ ان کو یقین نہیں تھا، یقین کرنے کے لیے آتے تھے کہ دیکھتے ہیں جو ہم نے تورات میں پڑھی ہے، جو اس کے بارے میں محمد کے بارے میں کہ وہ کبھی غصہ نہیں ہوتے ہیں، ان کو جتنا غصہ دلا ان کا غصہ کم ہوتا جائے گا. تو صحیح ہے، درست ہے، صحیح ہے، غلط ہے. اور اس کے بعد شاید کیا کہتا ہے، ان کو آتا ہے میرے پیار پہ غصہ، ہمیں ان کے غصے پہ پیار آتا ہے. بہت کم بولنا اب کر دیا ہے، بہت کم بولنا اب کر دیا ہے، کئی موقعوں پہ غصہ بھی پیا ہے، کئی موقع پہ غصہ بھی پیا ہے. مومن کی صفت یہ ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ غصہ نہیں کرتے، کیونکہ غصہ کرنا مومن کے شان کے خلاف ہے. وہی جملہ جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ غصہ ایک خطرناک زہریلا خنجر ہے جسے شیطان کو بھونکنے کے بجائے آپ اپنے اندر بھونک لیتے ہیں اور آپ کو بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے. ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں نے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سبوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نفع اللہ علیکم. السلام علیکم. بارک اللہ فیک. اذان کا ٹائم ہو گیا، معذرت میں. ٹھیک ہے، السلام علیکم. ماشاء اللہ. ابھی سالے کٹ کر ڈالو شیخ. جی ہیلو.